नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद हमने सोचा कि आपसे फिर बातचीत शुरू करें, लाइव शुरू करें और सुपर चैट में बातचीत शुरू करें, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ राब्ता टूट सा रहा है। उसका एक कारण तो ये है कि मैं ख़ुद भी बिज़ी हूँ, इधर उधर भी आना जाना लगा रहता है, कुछ उम्र भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ मसाइल वैसे के वैसे हैं। कभी कभी बोरियत भी हो जाती है, बहुत सारी बातें आपसे करने वाली, वो करना चाहिए। लेकिन सुपर चैट में अब हम आपसे हर हफ्ते कुछ दिन बातचीत किया करेंगे। आज तो मैं अकेला ही आपसे बातचीत कर रहा हूँ। उसका एक कारण था, मैंने कहा पहली बार एक लंबे गैप के बाद आपसे बातचीत हो रही है तो मैं पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दूँ और जो इस वक्त इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उन पे भी थोड़ी बातचीत करूं। और मेरी ये कोशिश है कि अगर आप आज जुड़ सकें हमारे साथ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस लूं। लेकिन ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई कि फिर से सुपर चैट लाइव शुरू किया जाए, भले से अगर रोज़ नहीं तो हफ्ते में 3-4 रोज़ तो बातचीत हो। इस सुपर चैट के साथ साथ जो हमारे रेगुलर शोज़ हैं वो भी साथ साथ चलेंगे। जैसे कल आप मेरा और हलीमा का भी एनालिसिस देखेंगे, इसी तरह बशानी साहब के भी एनालिसिस आएंगे, मेजर साहब के भी एनालिसिस आते रहेंगे। लेकिन साथ साथ ये जो सुपर चैट है, इसमें कल सुपर चैट में आप के साथ आप जुड़ी होंगी मेरे इस शो के राही आरजू काज़मी, फिर उससे अगले रोज़ जुड़े होंगे तोफैल चतुर्वेदी, और फिर हम इसी तरह आने वाले दिनों में संजय डिक्सर जी और साथियों को भी जोड़ेंगे। बशानी साहब को भी कभी लाइव में लेकर आएंगे, कभी उनको स्ट्रीमिंग में लेकर आएंगे। तो मकसद ये है कि ये जो थोड़ा सा राब्ता आपसे कम हुआ है या टूटा है, इसको बनाया जाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि 2011 में जब मैंने YouTube पे तारिक फ़तह जी के साथ और साथियों के साथ बातचीत शुरू की, तब YouTube खुद काफ़ी नया नया था। अब इसी YouTube पर मेरी जैसी और हमारी जैसी बातें करने वाले सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों चैनल्स आ गए हैं। और ऑफ कोर्स अब आपके पास बहुत चॉइस है, और लेकिन इस तमाम तर चॉइस के बावजूद मुझे ये पता है कि हर एक का अपना अपना कहने का ढंग होता है, अपना अपना कहने का अंदाज़ होता है, और आप जिस जिस ढंग और अंदाज को पसंद करते हैं उसको आप सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। मैं ख़ुद को लकी महसूस करता हूँ कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज़ जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मगर इतने गैप के साथ नहीं जितना गैप चला आ रहा था या चलता चला जा रहा था। अगरचे मेरी कोशिश थी कई महीनों से, बल्कि 2-3 सालों से, कि हर हफ्ते 3-4 डिफरेंट तरह के शोज़ आपके साथ शेयर किए जाएं। कभी बशानी साहब की राय हो, कभी मेरा एनालिसिस हो, और कभी मेजर साहब की राय हो, धीरज शर्मा जी की हो। लेकिन इसके बावजूद मुझे यूँ लगता है कि अब इतना जंगल यूट्यूब का बड़ा हो गया है कि आप शायद एंटीसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ज़्यादा बातचीत करूं, दिन में एक बार से ज़्यादा बातचीत करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी दोस्त दिन में कई बार आपसे बातचीत करते हैं और बड़ी अच्छी बातचीत करते हैं। मैं ना तो किसी की रिप्लेसमेंट हूं, और मुझे ये भी थोड़ा सा गर्व है कि शायद मैं भी किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हूं। हर एक की अपनी अपनी जगह होती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये मेरे जो परिचय वाले रिमार्क्स हैं आप में से कुछ ने सुने होंगे, क्योंकि होता ये है कि जो भी शो लाइव शुरू होता है, शुरू में लोग ज़रा कम जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, और जब शो शुरू होता है तो बहुत ही कम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन देखते हैं कि इस शो के एंड तक आप में से कितने जुड़ते हैं। जैसे जैसे मेरे प्रोड्यूसर साथी क्वेश्चंस भेजेंगे मैं तुरंत जवाब दूंगा। चूँकि मैं आज का व्लॉग कर रहा हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर साथी शिवम लखनपाल जी से भी यही कहता हूं कि अगर सवाल अभी से आना शुरू हो जाएं तो भले से वो स्क्रीन पे देना शुरू कर दें, लेकिन मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप अभी शायद सवाल लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अब मेरी ये कोशिश है कि मैं ये बातचीत आपके साथ चाहे इस स्टूडियो से करता रहूं, या चाहे जैसे आप में से कुछ जानते हैं एक फार्म हाउस में मैंने छोटा सा स्टूडियो बनाया है, वहाँ से करता रहूं, और चाहे अपने घर से बैठ के करता रहूं। बाकायदगी के साथ आपके साथ बातचीत लाइव होती रहे। खैर, आपने टाइटल देखा, इसमें हमने मेन आज का मुद्दा रखा हुआ है, इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ हम्माद
از ڈسٹرکشن آف حماس، معاف کیجیے گا، پاسبل؟ تو یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن میں مین مدعے پہ آتا ہوں. مین مدعا یہ ہے کہ کیا حماس کی ڈسٹرکشن ممکن ہے؟ میری ذاتی رائے میں، جو کہ میں کئی بار اپنے دوسرے انالیسز میں بھی کہہ چکا ہوں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ کتنے لوگ ماریں گے؟ یعنی اگر اسرائیل ہو یا ایون حماس کو جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے، کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے. ابھی میں شارجہ دبئی میں تھا، وہاں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم بردرہڈ، حماس اور جہادی قوتیں آر ان ایکسیپٹیبل. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ان دیشوں سے فنڈنگ بھی جاتی ہے، حماس کے لیے بھی شاید جاتی ہے، اور بنیادی طور پر تو وہ فلسطینیوں کے لیے جاتی ہے. مگر غزہ کی پٹی پہ حماس کا قبضہ ہے، تو آف کورس حماس ہی وہ فنڈنگ ریسیو کرتا ہے. ابھی کینیڈا کے ایک جوش گروپ نے سٹیٹس کے ساتھ ایک ویڈیو ریلیز کیا کہ ڈیورنگ دا پاسٹ 17 ایئرز حماس کے ہاتھ $25 بلین لگے ہیں. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، کیونکہ غزہ کی پٹی ہارڈلی 2.2 ملین لوگوں کی ہے، اور اگر ان کو 17 برسوں میں $25 ارب $25 بلین ملے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی تھوڑی پاپولیشن، یعنی 2.2 ملین کی پاپولیشن پہ وہ جو $25 بلین کہاں لگے ہوئے دکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اسرائیل کی بمبارڈمنٹ چل رہی ہے، ایشوز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو آن اینڈ آف ہی تھوڑی بہت کشمکش چلتی رہتی تھی، یا کبھی کبھی جنگ بھی ہو جاتی تھی، اور ہر بار جنگ کو انسٹیگیٹ کیا حماس نے. اس بار تو 7 اکتوبر یعنی قریب ایک مہینہ پہلے حماس نے اپنی سیویجری، اپنی وحشیانہ کارروائی سے دنیا کو ہلا دیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت فرانس 24 بھی میں سن رہا تھا، الجزیرہ تو خیر اسی کا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، CNN بھی میں سن رہا تھا، BBC بھی سن رہا تھا، جو جرمن ٹیلی ویژن ہے ڈوچے کا وہ بھی میں سن رہا تھا. یہ سبھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ جو حماس نے ظلم کیا، ٹیررزم کی، بربریت کی، 1400 کے قریب اسرائیلی بچوں، بوڑھوں سبھی کو مارا، ان میں کچھ فورن نیشنل بھی تھے، ان کو بھی مارا. تو اس کے بعد حماس کے خلاف بہت دنیا ہو گئی ہے، لیکن جب اسرائیل کی کارروائی شروع ہوگی تو ایک دم سے دنیا کی حمایتیں جو ہے وہ حماس کے ساتھ بھی تھوڑی تھوڑی جڑ جائیں گی. اگر حماس کے ساتھ نہ جڑی تو ایٹ لیسٹ پرو پیلسٹینین سٹینڈ جو ہے وہ تو ڈیولپ ہوگا. اچھا، پرو پیلسٹینین سٹینڈ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہاں پہ پروٹیسٹ، اب جیسا کہ ایک مہینے بعد شدید پروٹیسٹ کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، فرانس، ورلڈ وائڈ ہو رہے ہیں، اگر ان پروٹیسٹ میں لوگوں نے بینرز اور پلے کارڈز اس بات کے اٹھائے ہوں کہ حماس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی کنڈیم کرتے ہوئے کہ یہ جو بہت زیادہ قوت دکھاتے ہوئے وہ جو بمبارڈمنٹ کر رہا ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، تب تو میں اس بات کو سمجھ سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ایون ان کینیڈا، ایون یسٹرڈے اٹ ہیپن کہ ایک نوجوان سٹیج پہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو امریکنز اور اسرائیلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حماس سے کہ حماس ہاسٹیج چھوڑ دے، جو ابھی کچھ ہاسٹیج 200 بٹوین 250 کے قریب نمبر بتائے جاتے ہیں، چھوڑ دے تو سیز فائر ہو سکتا ہے. تو اس نوجوان نے یہاں ٹورانٹو میں پرو پیلسٹینین ریلی میں یہ کہا کہ نہیں، حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر حماس کو ہاسٹیج تبھی چھوڑنے چاہیے جب جو اس وقت حماس کے جو ٹیررسٹ ہیں اس وقت اسرائیل کے پاس جیلوں میں ہیں، جب تک اسرائیل ان کو نہیں چھوڑتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹورانٹو میں وہ نوجوان پرو پیلسٹینین نوجوان نہیں ہے، وہ نوجوان انفیکٹ حماس کا سپوکس پرسن بن کے بول رہا ہے، حماس کا سپورٹر ہے. تو یہ سچویشن ہے، سچویشن بڑی گمبھیر ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا مدعا ہے کہ کیا حماس کی جو ڈسٹرکشن ہے پاسبل ہے؟
پاسبل نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ابھی میں نے اس مائنڈ سیٹ کی مثال یہاں پہ آپ کو ٹورانٹو میں دی ہے. تو وہاں پہ تو اسرائیل والے کوشش کر رہے ہیں کہ حماس کے جو سیلز ہیں اور جو ٹیررسٹ ان کے کیمپس ان کو برباد کیا جائے. وہ بھی آئی ایم شیور کہ وہ مکمل سے برباد نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بہت ہڈن ہائٹ آؤٹس ہیں. لیکن یہاں پہ اوپنلی بات کر رہے ہیں ٹورانٹو میں، لنڈن میں، پیرس میں، میونخ میں، امریکہ میں، ورلڈ وائڈ. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اگر یہاں پہ زندہ ہے، یہاں پہ یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہوں، چاہے دوسرے دیشوں کے پولیٹیشین ہوں، بھلے سے وہ اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، مگر اس مائنڈ سیٹ کو وہ روک نہیں سکتے اور روکنا چاہتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کا ووٹ بینک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو حماس کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، مگر اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ غزہ میں تو ان کی کمر کو توڑا جائے. اچھا وہاں پہ شاید اسرائیل بہت حد تک ان کی کمر کو توڑ دے. صرف اسرائیل ہی نہیں، ایون عرب کنٹریز جو ہیں، جو گلف کونسل کنٹریز ہیں جن کو جی سی سی کنٹریز بولا جاتا ہے، جو رچ والے کنٹری ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، عمان، یہ جو دیش ہیں یہ بھی کسی صورت حماس کے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے ایکسیپٹ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں. قطر کے ساتھ اسی مسئلہ پہ سعودی عرب کی اور یو اے ای کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک رنجش بھی ہوئی تھی. رنجش ابھی بھی ان کے بیچ میں ہے لیکن ذرا کم ہو گئی ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو عرب ملکس ہیں وہ ظاہر ہے یہ جو امہ کا مسلم امہ کا کارڈ ہے ان کو برتنا پڑے گا. میں مسلم امہ کا کارڈ نہیں کہوں گا، مسلم امہ سے زیادہ عرب اسلام کا کارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ آئی ڈونٹ بلیم دیم. لیکن آپ دیکھ لیجیے ایجپٹ بھی نہ صرف حماس کے لوگوں کو، ایون فلسطینیوں کو گھسنے نہیں دے رہا، عام معصوم فلسطینیوں کو گھسنے نہیں دے رہا. جارڈن بات کر رہا ہے، بہت زور ڈال رہا ہے، جارڈن بھی ان کو گھسنے نہیں دیتا، سعودی عرب بھی گھسنے نہیں دیتا، یو اے ای بھی گھسنے نہیں دیتا. تو پھر وہاں سے بھی ان کو ہمدردی نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ عام فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ یہ حماس کے ٹیررسٹ بھی ہمارے اندر گھس آئیں گے اور حماس اور مسلم بردرہڈ کے خلاف یہ سارے دیش ہیں ایکسیپٹ قطر. بہرحال قطر بھی دھیرے دھیرے چینج ہوگا لیکن ویسٹرن ورلڈ بھی قطر کو لیوریج دیے ہوئے ہے یا لینیج دیے ہوئے ہے کیونکہ آفٹر آل حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی میڈیٹر بھی تو ان کو چاہیے نا. تو وہ قطر ہی کام کر رہا ہے. قطر نے کچھ میرا خیال ہے 3-4 ہاسٹیج جو تھے پچھلے دنوں رہا بھی کروائے تھے. تو دنیا نے، امریکہ نے بڑی قطر کی تعریف کی، حالانکہ قطر میں ہی یہ سبھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکس ورڈ ہے. ابھی اسی سلسلہ میں لاسٹ ویک ویری ریسنٹلی OIC نے بھی ایک اجلاس کیا جس کو سعودی عرب نے ہوسٹ کیا اور اس میں اسرائیل کو بھی کنڈیم کیا گیا. حماس کو کنڈیم نہیں کیا گیا کھل کے، ان بٹوین دا لائن اگر کسی نے بات کی تو کی، فلسطینی کاز کی بات کی، اسرائیل کو کنڈیم کیا. لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھانے کا کوئی ایک جو ہے نا کامن سٹیٹمنٹ OIC کنٹریز کی طرف سے سامنے نہیں آ سکی. تو پبلک کنزمپشن کے لیے، منہ دکھاوے کے لیے، کہنے سننے کے چکر میں وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال میں نے جیسا کہ کوشش کی کہ آپ کے ساتھ یہ بات چیت شروع کروں. کچھ کویشچن آنا شروع ہو گئے ہیں. شبھام سنگھ جی کا کویشچن ہے، واٹ یور ٹیک آن انڈیا، وائی انڈیا از ناٹ ڈکلیئرنگ حماس ایز اے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 اکتوبر کو جب حماس کا ٹیررسٹ اٹیک، میں تو صرف ٹیررسٹ اٹیک ہی نہیں کہوں گا، ایک وحشیانہ، غیر انسانی اور انبلیویبل
کہ مطلب کچھ جو پرو پیلسٹینینز گروپ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جینوسائیڈ کوٹ ان کوڈ ان کے مطابق اسرائیل کر رہا ہے یہ بھی اتنا ہی وحشیانہ نہیں، یہ تو وار ہے جو امپوز کی ہے حماس نے۔ حماس غزہ کی پٹی کو رول بھی کر رہا ہے، صرف اور صرف وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی کی ٹویٹ سے اور اس کے بعد بھارتی حکومت کی آفیشیل ٹویٹ سے بھی حماس کے اس ایکشن کو ٹیررسٹ ایکشن ہی کہا گیا تھا، وہ ٹویٹس موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ جو ہے وہی سمجھا جاتا ہے بھارت میں، خاص طور پر بھارت کی یہ جو سرکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت کھلے شبدوں میں اس کو جسے کہتے ہیں پالیسی کے لیول پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہ بھارت میں ڈکلیئر ابھی تک کیا گیا ہو۔ اگر نہیں کیا گیا تو شبھام جی میں آپ کے ساتھ آواز سے آواز ملاتا ہوں، اور میری بھی یہی بھارت سے اپیل ہے کہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے۔ آرگنائزیشن بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، بس یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے۔ ٹھیک آپ نے فریز لکھا، ٹرمینالوجی ٹھیک لکھی۔ دیکھیے کینیڈا جیسا دیش جو پولیٹیکل کریکٹنیس کی جو ہے نا ہائٹس کو چھوتا رہتا ہے ہر وقت، ہمارے یہاں پولیٹیکل کریکٹنیس اپنی ہائٹس کو چھوتی رہتی ہیں، یہاں پر بھی جو ہے حماس کو کئی سالوں سے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور پر کینیڈین ڈاکومنٹ میں، کینیڈین پالیسی میں لکھا ہوا ہے۔ ایون یو اے ای کی کتابوں میں، آئی ایم ناٹ شیور کہ یو اے ای کی سرکار نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے حماس کو، لیکن مسلم بردرہڈ کو تو انہوں نے پکا ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ مسلم بردرہڈ کے نام پہ آئی ڈاؤٹ کہ کینیڈا میں ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، انڈیا میں تو کم ہی چانس ہے اس بات کا، لیکن مسلم بردرہڈ کی ہی آف شوٹ ہے حماس۔ جب حماس کی شروعات ہوئی تھی تو حماس مسلم بردرہڈ سے نکلی تھی۔ تو بہرحال یہ ناموں کا گورکھ دھندا بھی ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں وہ لشکر طیبہ والے حافظ محمد سعید، کبھی وہ جب ان کی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ دنیا کہتی ہے تو وہ دعوت الاسلام شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جب وہ دعوت الاسلام کو دنیا پکڑتی ہے تو وہ کوئی اور نام سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ سے شبھام جی ایگری کرتا ہوں کہ ان کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور پر بھارت میں آفیشیلی پالیسی کے لیول پر ڈکلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ سپر چیٹ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بہت دنوں بعد، تو آپ اس سپر چیٹ کے راہیں ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ ہفتے میں 3-4 دن آپ کے ساتھ میں اسی طرح ملتا رہوں۔ مجھے یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ میں سے بہت سارے دوست جب یہ ایشورنس دیکھیں گے کہ میں آپ ریگولرلی سپر چیٹ پہ آ گیا ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ جڑیں گے۔ کیوں نہیں جڑیں گے؟ کیونکہ آفٹر آل میرا آپ سب دوستوں سے جو رشتہ ناتا ہے وہ بہت پرانا ہے۔ یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں، ان چینلز میں سے جو میرا آپ کے ساتھ سمبند بنا تھا وہ شاید جو پرانے 2-3 لوگ تھے اس ایشو پہ بات کرنے والے، آئی ایم ون آف دوز۔ تو میری اب یہ کوشش ہے کہ اس رشتے ناطے کو میں اسی فورس کے ساتھ بحال کروں جس فورس کے ساتھ ہماری آپس میں ایک ویو لینتھ ہے، ہم آپس میں جس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ 2-3 سالوں سے بیچ میں کووڈ بھی رہا، اور کچھ جیسا میں نے کہا فیل بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم بہت تھک گئے ہیں، لیکن اب یہ محسوس ہوا کہ بہت آرام کر لیا، آپ کے ساتھ زیادہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اور آپ یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جب ہم سپر چیٹ کریں تو کوشش کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سپر چیٹ کے دوران ہمیں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کسی وقت بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پے پال کے راہیں، پیٹریون کے راہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کریڈٹ کارڈ کا کنونشنل سسٹم ہے اس کے راہیں بھی۔ بھارت میں ہمارا چینل نہیں ہے، بھارت میں ہمارا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، بھارت کے وہ جو ٹیکس میسج والے ہوتے ہیں کنٹریبیوشن کے پروگرام، چونکہ بھارت ڈیجیٹل دنیا میں آلموسٹ نمبر 1 ہے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں نمبر 1 ہے، وہ ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس طرح ہی ہمیں پے پال کے ذریعے یا یوٹیوب کے سپر چیٹ کے ذریعے، یا آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، یا آپ ہمیں
پیٹریون کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں آنے والے دنوں میں یہ پکی بات ہے, ہمیں جس ساتھی نے بھی اچھے انداز کے ساتھ پیٹریون کے ذریعے یا پے پال کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, میں ان کی ایک فہرست بناؤں گا اور وہ فہرست چلا کرے گی ہر شو کے آخر میں. اگلے ہفتے سے میرا آپ سے پرومس ہے کہ وہ فہرست بھی چلا کرے گی. خیر, آج کا ہمارا مین مدعا جو تھا اور ہے وہ ہے کیا حماس کی ڈسٹرکشن جو ہے پاسبل ہے. میں نے اس کا نٹ شل یہ آپ کو پیش کیا کہ وہ پاسبل نہیں ہے مکمل طور پر, اور وہ اس کا جو اسپل اوور ہے وہ زیادہ رہے گا. اس میں ایک بات میں ابھی جو پیچھے کر رہا تھا کہ آفٹر آل جب سعودی عرب ہو, یو اے ای ہو, بحرین ہو, جب ان کو پتہ ہے کہ حماس ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے اور وہ انڈائریکٹلی اس کو کہتے بھی ہیں, مسلم بردرہڈ کو تو وہ اوپنلی کہتے ہیں, یا ایران کی جو شیعہ ایکسٹریمسٹ رجیم ہے اس کو بھی اوپنلی ٹیررسٹ کہتے ہیں, تو کیوں وہ حماس کو اس کا نام لے کے نہیں کہہ رہے؟ نام وہ کہیں کہیں لیتے بھی ہیں, پالیسیز میں کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور پھر پرابلم یہ کہ مدد کیوں دیتے ہیں؟ تو میرا یہ اوپینین ہے مدد وہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے دیتے ہیں, ملینز اینڈ ملینز ڈالر دیتے ہیں وہ حماس کو بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. وہ ایکچولی پیلسٹائن کاز کے لیے دیتے ہیں, یعنی جو عام جو فلسطینی ہیں وہ پس رہے ہیں, حماس کے ہاتھوں بھی ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں بھی ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں, جس کے نتیجہ میں پھر اسرائیل کے اسٹرانگ آپریشن سامنے آتے ہیں جس سے ان کو دقتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس حماس کو تو دوسرا پیلسٹینین گروپ جو وہاں پہ ہے الفتح کا اور محمود عباس کے پی ایل او کا جو اس میں ہے ویسٹ بینک میں, وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ بھی حماس کو ٹیررسٹ گروپ ہی سمجھتے ہیں. ان کی بھی آپس میں لگی رہتی ہے, لیکن ملینز اینڈ ملینز ڈالر ان کو ملتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ 25 بلینز ڈالر کی ایک جو ہے فگر وہ تو بنائے برتھ جو کینیڈا کی اور امریکہ کی اور ورلڈ وائڈ جوش آرگنائزیشن ہے, انہوں نے اسٹیٹ دیے ہیں. اور خود میں ابھی بی بی سی پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وہ آرٹیکل خود یہ بتاتا ہے کہ حماس اپنے 50,000 جو ان کے گورنمنٹ سو کالڈ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں مہینے کی وہ بڑی اچھی تنخواہیں دیتا ہے, اور پھر جو جہادی قوتیں ہیں, جہادی گروپ ہیں, ان کو اچھا خاصا پیسہ دیتا ہے. یہ تو بی بی سی کی رپورٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں ان کو کیا کیا فیسیلیٹیشنز ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو بی بی سی جیسا لیفٹ لین میڈیا بتاتا ہے. اگر اس جوش آرگنائزیشن سے لوگ نہ بھی اتفاق کریں تو BBC.com پہ جائیں اور آپ کو یہ انفارمیشن مل جائیں گی کہ آفٹر آل یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر حماس کی ڈسپوزل پہ کیوں ہیں, اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن سعودی عربیہ, یو اے ای کا بھی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ یہ سوچ کے پیسے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شاید میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ بیک ڈور یہ ڈپلومیسی کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے ہم سے لے لیا کرو, لیکن خبردار یہ پرابلم ہمارے دیشوں میں نہیں آنا چاہیے. آپ نے جو لڑنا مرنا ہے ادھر ہی بیٹھ کے لڑیں مریں, پیسے ہم آپ کو دے دیا کریں گے, کچھ عوام پہ لگا دیں, کچھ اسلحہ خرید لیں. تو مجھے تو ایسا ہی دکھتا ہے. بہرحال میں نے جیسا شروع میں پریچے کیا, شروع میں تو بہت ہی کم لوگ جڑے ہوئے تھے, اب پھر کچھ زیادہ لوگ جڑ گئے ہیں. تو میں کچھ دیر اور آپ سے بات چیت کروں گا. اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو وہ کویسچنز آپ ترنت بھیجیے. ابھی ایک اور کویسچن آ گیا, قطر ہیز شیلٹرز فار حماس بٹ ناٹ فار پیلسٹینینز. جی بڑا انٹرسٹنگ یہ کویسچن ہے. دیکھیے قطر کی بھی شاید یہ وہی مجبوری ہے جو یو اے ای اور سعودی عرب کی بھی ہے. وہ جو محلے کا غنڈہ ہوتا ہے نا, اس کو سم ٹائم بھتہ دینا پڑتا ہے کہ لو بھائی تم بھتہ لے لو, اور بھتے کا اب ڈیل تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہمارے علاقے میں کوئی میس نہیں کرو گے, تم اپنے گھر بیٹھے رہو, اپنے بندے کو بھیج دینا یا ہم اپنے بندے کے ذریعے تمہیں جو بھی بھتہ طے ہوا تمہیں بھیج دیں گے, لیکن ہمارے علاقے میں میس نہ کرنا. یہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے. اب پیلسٹینینز بیچارے معصوم ہیں, بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, جو بیچاری خواتین ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حماس کے رنگ میں کافی وہ بھی رنگے جاتے ہیں, بیکاز وہ عام لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا
ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اپ گریڈ کر سکیں، بہت ریشنلائز کر سکیں. وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو گلی محلے میں بات چل رہی ہوتی ہے وہ اسی کو بائی کرتے ہیں. اور یہ بات صرف پیلسٹائن میں ہی نہیں، یعنی غزہ اور ویسٹ بینک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہے. ایون عام جو بات چیت ہے وہ یہاں پر بھی، کینیڈا امریکہ میں بھی جو یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی بائی کر لیتے ہیں. تو یہ جو عام پرسیپشن ہے، جو کامن پرسیپشن ہے، وہ یہی ہے جی اسرائیل ہمیں مار گیا، لوٹ گیا، ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا اور سارا ظلم اس کی وجہ سے ہے. اچھا لوگ بیچارے کچھ نہ کچھ ان میں سے سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ حماس کی کیا بدماشیاں ہیں، لیکن وہ مطلب حماس سے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ افورڈ نہیں کرتے. یہ تو بڑے بروٹل لوگ ہیں، یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو آپ کا پریسائز کویشچن ہے کہ قطر نے حماس کی لیڈرشپ کو رکھا ہوا ہے، پیلسٹینینز کے لیے کوئی دروازے نہیں ہیں. تو قطر نے اسی لیے حماس کی لیڈرشپ کو رکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ بھی جائیں، بیٹھ بھی جائیں، لیکن یہ جو آپ کے لوگ جو ہیں ان کو ادھر نہ آنے دیں آپ، کیونکہ ہم یہ میس نہیں چاہتے. تو یہ ہے سچویشن وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ قطر ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، ہزاروں بلکہ لاکھوں پیلسٹینینز وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، روزگار کا کام کر رہے ہیں، مگر ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ میس کرنا بہت مشکل ہے سسٹم کے ساتھ. وہ ان کو نکال کے ڈپورٹ کر دیں گے. تو یہ بھی، اور پھر آفٹر آل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم بھتہ کاہے کا دیتے ہیں، اگر آپ کے لوگوں نے یہاں کے بدماشیاں کرنی ہیں تو پھر بھتہ نہیں دیں گے. تو وہ ظاہر ہے یہ وہی پورے کا پورا کھیل ہے. آپ یقین کیجئے یہ سائیکلوجیکل اگر آپ انالیسس کریں گے اس ساری بات کا تو یہی کھیل ہے. بہرحال ہم نے کچھ سوال لیے، اور بھی کچھ سوال لیں گے، اور مجھے اچھا لگا کہ ایک دم سے ابرپٹلی میں آیا ہوں آج آپ کے ساتھ. تو آپ میں سے کچھ لوگ جڑے ہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ پورا وشواس ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ یہ تعداد بڑھے گی، کیونکہ جب ہم ریگولر ہوں گے تو آپ بھی ریگولر آئیں گے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا، ہمارے جو باقی شوز ہیں وہ بھی کسی طور افیکٹ نہیں ہوں گے، متاثر نہیں ہوں گے، وہ بھی چلتے رہیں گے. آپ کے ساتھ جو میری بات چیت ہے ولاگ کی صورت میں لائیو سپر چیٹ پہ وہ بھی ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کل آرزو کاظمی ہمارے ساتھ جڑیں گی، پرسوں پروفیسر دھیرج شرما جی جڑیں گے، اور اسی طرح جو ہمارے ریگولر شوز ہیں جیسے میرا انالیسس حلیمہ کے ساتھ ہوتا ہے، بشانی جی کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک بڑا بھرپور انالیسس ہوتا ہے، میجر گورو آریہ جی کے ساتھ انالیسس ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا. اور لائیو سپر چیٹ میں ہم توفیل چتروردی، سنجے ڈکسٹ جی اور ان سب ساتھیوں کو لائیں گے. بہت وہ ویرائٹی، مجھے یہ گرو سے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ جو آج کے یوٹیوب چینلز ہیں، یہ بہت زیادہ ان کے جو فاؤنڈرز ہیں جو بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے میرے چینل میں ہی آئے تھے اور مجھے یہ آنر ملا تھا ان کو آپ کے ساتھ ایئر کرنے کا. اب یہ سب لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اپنے اپنے اینگلز کے ساتھ چینل چلا رہے ہیں، بہت بڑھیا چلا رہے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، سارے ہمارے دوست ہیں اور ہم سبھی کے دوست ہیں. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پرسنل چینل طاہر گورا پہ بھی، اور یہ ٹیگ ٹی وی جو ہمارا ٹیلی ویژن کا سٹریمنگ چینل ہے، اس میں بھی ہم بہت ویرائٹی رکھتے ہیں. صرف یہ بات چیت ہی نہیں رکھتے، ہمارے پاس نیوز اینڈ ویوز بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے شوز بھی ہوتے ہیں، میوزک کے شوز بھی ہوتے ہیں. اور بائی دا وے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، ٹریول لاگز بھی شروع کر دیے ہیں. ابھی ایک ٹریول لاگ ہم نے سیٹرڈے کو آن ایئر کیا تھا، ابھی آپ لوگوں کی اس پہ نظر نہیں پڑی، توجہ نہیں دی. وہ شارجہ بک فیئر کا تھا. شارجہ دبئی سیریز کے 4-5 ایپیسوڈ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کا جو میں نے اور حلیمہ کا ایک اچھا ٹرپ ریسنٹ ہوا تھا، اس کے بھی کچھ ولاگ آئیں گے. اور ان سب سے بڑھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہم کینیڈا کے جو کینیڈا کی کینیڈینز کی زندگی ہے اس کے بھی ولاگ لے کر آئیں، اور جو کینیڈا میں ساؤتھ ایشینز رہتے ہیں وہ بھی ولاگ لائیں. چونکہ میں یہ دیکھتا ہوں باہر سے ہمارے کچھ ساتھی آتے ہیں، ڈاکٹر یاتری جی ہیں یا اور ہیں، تو وہ جب کینیڈا آتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. وہ برمپٹن جاتے ہیں، بڑی حیرت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہم تو اس حیرت میں رہ رہے ہیں، وہ تو بیچارے 2-3-4 روز کے لیے آتے ہیں. تو اسی حیرت میں، جیسے میں سوئٹزرلینڈ جاتا ہوں تو اس کی حسن میں لاسٹ ہو جاتا ہوں، تو وہ بھی آ کے اسی طرح لاسٹ ہو جاتے ہیں. مگر ہم تو اس میں رہ رہے ہیں. جب کوئی اس میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس زیادہ ان ڈیپتھ انالیسز ہوتے ہیں، زیادہ ان ڈیپتھ اس کا ہوتا ہے
ایٹیچیوڈ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میرے پرسنل چینل پہ بھی اور ٹیک ٹی وی کے چینل پہ بھی لٹریچر کا، ساؤتھ ایشین لٹریچر کا بہت رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی اگست میں ہم نے ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول بھی کیا تھا. تو ہمارے یہاں بہت سارے فلیورز ہوتے ہیں. ہم صرف اور صرف دھرما پہ ہی فوکس نہیں کر رہے ہوتے، یا بھارتی پالیٹکس پہ ہی صرف اور صرف فوکس نہیں کرتے، یا پاکستانی پالیٹکس یا کشمیر کے ایشو پہ فوکس نہیں کرتے. ہم بہت ڈائیورسیفائڈ ہیں. اس کا میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو بہت ڈائیورسیفائڈ قسم کی باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں. نقصان یہ ہے کہ ایک خاص نیش مارکیٹ ہوتی ہے جس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا کشمیر پہ ہی بات سنیں گے، یا پاکستان کی ہر وقت ٹھکائی ہوتی رہے اس کی بات سنیں گے. تو پاکستان نے بدقسمتی سے 75 سال سے 76 سال سے کوئی اچھے کام کیے نہیں، تو ہم اس کو کرٹیسائز تو کریں گے. ٹھکائی ہم نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی دیش کی نہیں کرنا چاہتے، چاہے فلسطین ہو چاہے پاکستان ہو. لیکن جہاں جہاں ایشوز ہیں جو ہیومن سویلائزیشن کے لیے چیلنج ہیں، آج کی ماڈرن ورلڈ کے لیے چیلنج ہے، تو ہم اس پہ کڑی تنقید تو کریں گے ہی. تو اس لیے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بکس کے کانٹیکس میں اور بھی چیزوں کے کانٹیکس میں ہم بتاتے رہتے ہیں. بہرحال مجھے امید ہے کہ میں چند منٹ اور آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کے کچھ اور کویسچن ہیں تو وہ ان کو بھی میں ایڈریس کرتا ہوں. کویسچن جتنے بھی ہوں گے میں ایڈریس کروں گا. اب دیکھیے سربجیت جی نے پوچھا ہے 7 اکتوبر از ناٹ کنڈیمڈ بائی اینی اسلامک کنٹریز لیڈرز ایون اینی پرومیننٹ اسپوکس پرسن آن ٹی وی وائی. بڑا ویسے یہ آپ نے اچھا نقطہ آبزرو کیا. بالکل ٹھیک آپ نے آبزرو کیا کہ کیوں کھل کے نہیں کیا. دیکھیے اب مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلامک کنٹریز میں سے پہلے تو ہم دیتے ہیں یہ جو رچ کنٹریز ہیں، یہ تو افورڈ ہی نہیں کرتے حماس مسلم بردرہوڈ کو اپنے اندر رکھنا، ان کو اکاموڈیٹ کرنا، مگر پھر بھی کھل کے یہ نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں گے تو آپ کو ان کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، شاید گورنمنٹ اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں گے، مگر جو ان کے انفلوئنشر جن کو ہم بولتے ہیں وہ کنڈیم کر رہے ہیں. ابھی میں شارجہ میں ایک ہفتہ پہلے تھا، دبئی میں تھا، تو میں نے کچھ کتابیں وہاں کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں خریدی. اور وہ کتابیں کوئی ڈیورنگ دا پاسٹ 1 ایئر 2 ایئرس کے سینیریو پہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی پرانے سینیریو پہ بھی نہیں ہے. اس میں تو بے تحاشا مذمت ہے مسلم بردرہوڈ کی، حماس کی. لیکن وہ شاید یہ مذمت نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیڑوں کے چھتے کو نہیں چھونا چاہتے، اگر ہم نے ٹچ کیا تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ پھر سپل اوور آئے گا. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایون جارڈن، ایجپٹ، یہ ذرا سیکنڈ آرڈر کے کنٹریز ہیں، اتنے رچ نہیں ہیں، مگر ان کا سائز، ان کا والیوم کافی بڑا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ بھی نہیں کر رہے. اچھا پھر ایران کا فیکٹر بھی ہے. ابھی OIC کی جو کانفرنس ہوئی تو ایران بھی پہنچا تھا، غالباً بڑے سالوں بعد ایران کو انویٹیشن ملی اور ایران بھی اس میں شامل ہوا جب سے سعودی عرب کے ساتھ کچھ معاملات ان کے سیٹل ہوئے ہیں. وہ بھی سعودی عرب نے غالباً اس لیے کی کہ یمن کا مسئلہ ہے، سیریا کا مسئلہ ہے، تو ان کو کچھ اب ذرا دول کو بٹھایا جائے. تو وہاں ایران تو کھلم کھلا حماس کی سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو وائپ آؤٹ کرنے کی بات کرتا ہے. تو بہرحال حماس کے خلاف تو وہ نہیں گئے، مگر حماس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا. ایٹ لیسٹ یہ بات ضرور ہے. اور ادھر جیسا میں نے کئی بار کہا ہے، آج بھی کہا ہے، کہ وہ گھسنے نہیں دے رہے عام ایون ریگولر نارمل پیلسٹینینز کو گھسنے نہیں دے رہے. تو یہ سچویشن ہے. مگر آپ کا سوال بڑا جائز ہے. جو ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوا، سب کچھ گرے ایریا میں ہی چل رہا ہے. آج کا ہمارا مدعا ڈسٹرکشن آف حماس کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اس پہ چل رہا ہے. ہم نے کچھ کویسچنز لیے. اجے شرما جی، مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے شاید پرانے کرم فرماؤں میں سے ہیں، واٹ از دا فیوچر آف پیلسٹائن. بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیے وہاں پہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی جو بات چیت بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے، ویسٹرن ورلڈ بھی کہہ رہی ہے کہ 2 اسٹیٹ تھیوری ہو. اچھا اسرائیل بھی شاید چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے. کئی بار اسرائیل کی کئی سرکاروں نے چاہا، پرہیپس نتن یاہو کی سرکار شاید اس کو اتنا تسلیم نہ کرے،
لیکن ہر بار حماس کا جو وائلنس ہے، اس بار تو خیر وائلنس اپنی انتہاؤں کو چھو گیا اپنی وحشیانہ حرکتوں کی وجہ سے، اس کے بعد وہ جو چانس ہے 2 اسٹیٹ والا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جس طرح پھر ان ریسپانس ٹو حماس سیویجری اور ٹیررزم پھر اسرائیل نے جتنا شدید اٹیک کیا اور ابھی تک چل رہا ہے، اس کے بعد پیلسٹائن کا فیوچر تو پھر بلیک ہو گیا۔ تو پیلسٹائن ایک ریاست دنیا یہ سوچتی ہے کہ بانی جائے تاکہ یہ ٹینٹا ختم ہو، لیکن مصیبت یہ کہ حماس یہ کہتے ہیں کہ جی پیلسٹائن تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے، مگر ہم اسرائیل کو بھی وائپ آؤٹ کریں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ جب فیوچر آف پیلسٹائن جو ہے یہ اس پہ اس کے لیے سب سے بڑا نشان لگ جاتا ہے کہ جب پہلے یہ کام یاسر عرفات اینڈ کمپنی کرتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں دنیا بھی اور تھی، حالات بھی اور تھے، یاسر عرفات کئی بار اکاموڈیٹو ہوئے، ڈیلز کہیں پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے چونکہ ان کو اپنے ہی اندر کے گروپس کے پریشر ہوتے تھے۔ یہی مسئلہ محمود عباس کو بھی چلا آ رہا ہے۔ اچھا یہ پھر خود ڈکٹیٹر بھی بن جاتے ہیں، یاسر عرفات بھی ڈکٹیٹر تھے، بے تحاشا پیسہ بھی انہوں نے لیا، اکٹھا کیا، اور ان کے مرنے کے بعد بہت ساری خبریں آئیں، وہ لیکن ظاہر ہے پیسہ تو تب تک ہی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد اس پیسے کا کیا فائدہ؟ زندگی میں بھی بہرحال کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہوتی ہیں، اور جو اگر آپ کو سیکیورٹی اچھی چاہیے، اگر آپ لیڈر ہیں تو سیکیورٹی لے لیں، جیسے ہمارے مودی جی کرتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے سرکار کو چلا رہے ہیں، اتنا بڑا دیش ہے، سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، زندگی تو سادہ ہے ان کی، مگر یہ ایٹیچیوڈ دنیا میں بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہی ایٹیچیوڈ پیلسٹائن کے فیوچر کو بھی روکے ہوئے ہے، یعنی ایک طرف کرپشن ہے، ان کے اندر کی لڑائیاں ہیں، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے پیلسٹائن نہیں بن رہا۔ ریالٹی یہ ہے کہ فلسطینی گروپس جو ہیں ان کی ایکسٹریمزم کی وجہ سے فلسطین نہیں بن رہا، کیونکہ فلسطین کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے فلسطینی لیڈر جو اس وقت کی جو سرکار تھی یاسر عرفات کی، میں یہ بات کر رہا ہوں سن 2000 کی، ان کے ایک منسٹر آئے کینیڈا میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا، میں نے ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں ویسے بات چیت کرو، اس زمانے میں سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں پیس نہیں ہو رہا؟ تو وہ مجھے انہوں نے مسلمان میرا نام دیکھ کے تو انہوں نے مجھے بے تکلفی سے کہا، ان کا یہ خیال تھا میں بڑا سپورٹر ہوں گا، تو میں نہ مطلب کسی کے خلاف ہوں نہ میں اننیسیسری سپورٹر ہوتا ہوں، میں تو جرنلسٹ ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کیوں پیس نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے مجھے سپورٹر سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ پیس از ناٹ ان آر انٹرسٹ۔ میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ انہوں نے کہا کہ اگر بردر پیس ہو گیا تو ہماری اسٹرگل کا کیا ہوگا؟ پھر وین آئی آسکڈ ہم دا کویسچن، پوزڈ ہم اے کویسچن واٹ ڈو یو مین، تو وہ ذرا کھٹکے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اب ذرا تھوڑا سا اور کہوں، تو پھر انہوں نے اسٹرگل کہہ دیا۔ اگر میں ان کو کہتا کہ میں بھی مسلم بردرہڈ کا ہوں تو شاید وہ دل کی بات میرے سے کھول دیتے۔ تو یہ ہے پرابلم اس کا۔ تو بہرحال آپ سے اچھی بات چیت چل رہی ہے، اگر کچھ اور کویسچنز ہیں بڑی اچھی بات ہے، مجھے تو خود اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے آپ سے پرومس کیا جتنے بھی کویسچن ہوں گے میں ان کو ایڈریس کروں گا۔ واٹ از دا پرپز آف ایریل بامبنگ وین موسٹ حماس فائٹرز لیو ان ٹنل؟ معاف کیجیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹنلز میں وہ رہ رہے ہیں، مگر انہوں نے ہاسپٹلس کو بھی، جو وہاں کی آفیشیل بلڈنگز ہیں ان کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے، قبضے میں کر رکھا ہے۔ اور دیکھیے حماس کے بارے میں جو میرا اسٹرانگ کرٹیسزم ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر یہ بھی ایک ریالٹی ہے، میں نیگیٹولی کہنے لگا ہوں کہ وہ بھی بڑے سمارٹ لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کا ریاکشن کیا ہوگا، اور وہ زیادہ تر واقعی ٹنلز میں ہیں۔ اور اب میں نے آج کا ٹاپک یہی رکھا ہوا ہے کہ از ڈسٹرکشن آف حماس پاسبل؟ تو میں نے تو شروع میں کہا کہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو مائنڈ سیٹ ہے، اور دوسرا وہ بڑے سمارٹ کننگ ہیں، اور فرینکلی دیکھیے یہ بھی ایک ریالٹی ہے، یہ کوئی میں اپریشیٹ نہیں کیا کرتا، مگر ان کے نزدیک موت زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے نا۔ وہ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، 72 حوریں ملیں گی، فلاں فلاں ڈیم ڈیم، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں واقعی یہ لگتا ہے آپ کا کویسچن بالکل بڑا جائز ہے کہ بھائی کیا فائدہ؟ وہ ایریل بامبنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ معصوم لوگ 11 سے 12 ہزار لوگ اب تک مر گئے ہیں، اور وہ جو مرے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے ہی سارے کے سارے بڑے کلیئر مائنڈ کے لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے بھی حماس کے ہمدرد تھے، لیکن
بہت زیادہ نہیں بھی تھے بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، بوڑھوں کا کیا قصور ہے. تو بہرحال یہ ایک میس ہے، یہ جنگ ہے، اور جنگ میں یہ سارا برا کام ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اور دیکھتا ہوں کچھ اگر کویسچنز ہیں تو ایڈریس کرتا ہوں. بڑے اچھے کویسچن آ رہے ہیں. پہلے دن میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کتنے کویسچن آئیں گے. کین کانسیپٹس آف جہاد اینڈ کفر بی ریمووڈ اور ریفارمڈ؟ دیکھیے 10 اسپوک نروانا جی کا غالباً یہ کویسچن ہے. دیکھیے سب کچھ ریفارم تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے خود اسلام کے اندر ایک پروویژن موجود ہے، اس کا نام ہے اجتہاد، یعنی ری تھنکنگ، ری فارمیشن. وہ ہو بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے وہ نہیں ہو رہی. یو اے ای والے کر رہے ہیں، سعودی عرب والے کر رہے ہیں، محمد بن سلمان کر رہے ہیں. انہوں نے تبلیغی جماعت کو بین کر دیا سعودی عرب میں. بھارت میں آپ تبلیغی جماعت کو طرف بین کر کے دکھائیں، ایک طوفان اٹھے گا. تو ریفارمز بھی ہو رہا ہے مگر سلو پروسیس ہے. اب میرے جیسے لوگوں نے یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کوئی 25 سالوں سے ریفارم کی بات کی، کوشش کی. پہلے جو کینیڈین سرکار بھی تھی ہماری بات سن لیتی تھی. اب جب سے ٹروڈو صاحب کی سرکار آئی ہے، جب سے میس امیگریشن آئی ہے، اب ہم جیسے لوگ بھی بےمانی ہو گئے. اچھا ہمارے ساتھ بھی کوئی لوگ آ کے کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم مطلب کوئی بات کرنے کے لیے. اب ایک اکیلا آدمی کتنا ڈھول بجا سکتا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ساتھی تھے طارق فتح جی، میں ان کی بہت ساری باتوں سے ایگری بھی کرتا تھا، لیکن کہیں کہیں ہم آپس میں ڈس ایگری بھی کیا کرتے تھے، مگر ان کا کنٹریبیوشن انارمس ہے. وہ بیچارے اسی طرح روتے پیٹتے چلے گئے. تو مجھے بہت دکھ ہوا. ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ، خاص طور پر میں بھارتی کمیونٹی کے لوگ بھی کہوں گا، کھڑے نہیں ہوئے ساتھ. سچی بات یہ ایک ریالٹی ہے، میں اس کا وٹنس ہوں. میں تو ان کا بہت قریبی ساتھی تھا. تو جب تک ایک بڑا قافلہ ہمارا نہیں بنتا تب تک کچھ نہیں ہوگا. ریفارمز کے کئی اسپیکٹس ہیں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، انلائٹن میڈیا دیا جائے. تو ہم جیسے لوگ آلریڈی وہ نشانے پہ رہتے ہیں، ہر طرح کے نشانے پہ رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے ہارڈلی کوئی 1-2 لوگ ہی ہوتے ہیں. تو کیسے ریفارم ہوگا سارے کا سارا نظام؟ تو یہ ہے اس کی دقت. بہرحال کافی بات چیت ہوگی، لیکن سوال میں پورے لوں گا آج جتنے ہیں. ہاؤ مچ ہیومنز ول اٹ کاسٹ فور سم لینڈ؟ یہ بھی ایک برائن صاحب کا سوال ہے کہ بھئی انسانوں کی کتنی قیمت چکانی پڑے گی ہمیں ایک دھرتی لینے کے لیے. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا ملینز اینڈ ملینز لوگ انہی گوروں نے ایک دوسرے کے مار دیے. پھر جب ان کو عقل آئی تو وہ بیٹھے. آج آپ وہ جو یورپین یونین کے دیشوں میں جائیں گے تو کوئی کسی کو چیک نہیں کرتا، یعنی لینڈ کا ایشو نہیں رہا. سوورن اسٹیٹس بھی ہیں جیسے وہ سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریا، ان کے بارڈرز ملے ہوئے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہیکٹر ہے وہ آسٹریا میں ہے، جرمنی میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، فرانس میں ہے. مطلب اس طرح کی سچویشن ہے. تو جب عقل کرنے کی بات ہوتی ہے، جب انہوں نے سیکھ لیا کہ اس زمین کی خاطر کتنا مریں گے، ٹھیک ہے ہم اپنے بارڈر بھی کھینچ لیتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت ہے کہ مطلب ایک دوسرے کو اپنی شناختیں دکھا کے جاتے پھریں. یہ اس لیے وہاں پہ پاسبل ہوا کہ وہاں پہ یہ سیکھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہیومن کاسٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ کاسٹ ہے. اب بدقسمتی سے اگر بھارت، پاکستان اور اس طرح آس پاس کے دیشوں سے کرنا چاہے تو ٹیررسٹ گھس آئیں گے. اگر یہ جارڈن کھول دے بارڈر، تو آپ کو یاد ہوگا بلیک سپٹمبر 1970 میں جارڈن کو کتنا اپنے ہی فلسطینی جو گھسائے تھے کتنا کاسٹ دینی پڑی، پھر کتنا بڑا آپریشن کیا، ہزاروں لوگ مارے انہوں نے سوری ایکسکیوز می. تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے. اب امید کرتے ہیں کہ دنیا میں آہستہ آہستہ جیسا یورپین نے سیکھا ویسے دنیا کے باقی لوگ بھی سیکھیں گے. ابھی یورپ میں اور ایشوز ابھی ہیں. ابھی یہ روس جو پورا یورپ تو نہیں ہے، یوریشیا کائنڈ آف اے پلیس ہے، وہ یوکرین پہ چڑھ دوڑے. اب یوکرین کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن روس کا زیادہ قصور ہے میری اوپینین میں. مگر یوکرین بھی جس طرح ویسٹرن ورلڈ کی گودی میں بیٹھا تو رشیا کو انسیکیورٹی محسوس ہوئی. اب میں اس پہ بات اس ایشو پہ میرا خیال ہے کل کے شو میں ذرا زیادہ کھل کے کروں گا.
جب میرا اور حلیمہ کا شو آئے گا. تو بہرحال نہیں، آپ کا کویشچن بڑا جائز تھا اور بہت بہت دھنوادی ہیں. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں نے ابرپٹ شو شروع کیا، اتنے زیادہ سوال آئے. اور بھی اگر کوئی سوال ہے تو میں ان کو ضرور ایڈریس کروں گا. دیکھیے آئے چلے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے. بھارت کو اسرائیل کا کھل کر سمرتھن کرنے میں کیا دقت ہے؟ اچھا یہ سوال ہے. دیکھیے بھارت کیوں، میں یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں، بھارت کیوں ہر چیز پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں؟ کیا اسرائیل مکمل طور پر بھارت کا ہر مسئلے پہ ساتھ دیتا ہے؟ یہ ذرا سوچیے آپ. کیا جب بھارت نے روس سے تیل لینے کی بات کی کہ ہم لیتے رہیں گے یوکرین کی جنگ کے خلاف، ٹھیک ہے اسرائیل نے مخالفت تو نہیں کی، مگر اسرائیل نے ایسا تو نہیں کہا نا کہ بھائی ویسٹرن ورلڈ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ اپنے اپنے دیشوں کے مفاد ہوتے ہیں. اب بھارت کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ان کو ٹھیک ہے ٹیررسٹ کہہ دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا بھی کوئی غالباً 1 سال پہلے ہی پرائم منسٹر مودی نے بات چیت کہیں کرتے ہوئے جلسے میں کہا تھا کہ ہم وہ دیش ہیں کہ ہم اسرائیل بھی جاتے ہیں اور پیلسٹائن بھی جاتے ہیں. تو بھارت دنیا کے باقی دیشوں کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. یہاں پہ ہمارے جسٹن ٹروڈو صاحب نے کہا ہے کہ بھئی حماس نے یہ ٹیررزم کا ایکشن کیا ہے. حالانکہ ٹروڈو صاحب اتنی کھل کے بات نہیں کرنے والے، لیکن وہ ساتھ ہی جو فلسطینی گروپس ہیں اور ایکسٹریمسٹ فلسطینی گروپ بھی، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ بلیم ٹروڈو، ٹھیک ہے. فرینکلی میرے اپنے جو جوش بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، میں نے ان کے لیے بہت کام کیا. مسلم کمیٹی اگینسٹ اینٹی سیمیٹزم بنائی، ہم نے ان کے لیے بہت آواز کی. آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے جب بھارت کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھل کے نہیں آتے. جیسے ایکسٹریمسٹ خالستانیوں کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نہیں آتے ہمارے جوش بردر اینڈ سسٹر ہمارے ساتھ. ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے. میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ریئلٹی سمجھا رہا ہوں. ہمارے بھارتی کچھ بہن بھائی ایسے ہیں، خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا میں، ان کا یہ وہ بیچارے بہت بلیک اینڈ وائٹ پہ بلیو کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہو یا ادھر ہو. بھیا ایسا نہیں ہے. صرف ایسا سوچنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ بلیک اینڈ وائٹ ہیں. ابھی وہ ایک کسی اسرائیلی فلم میکر نے بھارت کے خلاف باتیں کرنی تھی، ٹھیک ہے اس نے پرسنل کیپیسٹی میں کی تھی، مگر کیا اسرائیل نے اس کو کنڈیم کیا تھا؟ تو مطلب ایسا نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی سب کچھ گرے ایریا میں ہی چل رہا ہوتا ہے. اس میں میکسیمم حق کی سچ کی جتنی بات آپ کر سکیں بھائی اتنی کر سکتے ہیں. بھارت نے بات کر دی کہ بھائی یہ ٹیررزم تھی جو 7 اکتوبر کو ہوا. اس کے بعد بھارت کیوں اب اتنا زیادہ، بھارت اپنی فوجیں تو نہیں بھیجے گا وہاں پہ. فوجیں تو امریکہ نہیں بھیج رہا جو اتنا قریب ہے ان کے. تو بھارت کو کیا پڑی ہوئی ہے اس پرائے کی آگ میں کودنے کی؟ چونکہ بھارت کا جو اچھا خاصا جو بزنس ہے وہ عرب دیشوں کے ساتھ ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ایون عرب دیشوں کے ساتھ اسرائیل اپنے تعلقات خراب نہیں کر رہا، یا عرب دیش بھی نہیں اس کے ساتھ خراب کر رہے. تو بھارت کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ بھئی وہ عربوں کے ساتھ تعلقات خراب کرتے؟ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ساتھیوں آپ ضرور سوچا کریں. جی اور دیکھتے ہیں اگر کوئی کویشچنز ہیں. بہت کویشچنز ہیں جی. انڈیا پاکستان فرینڈس ایک انٹرسٹنگ گروپ ہے. آر دیئر اینی ریفارم موومنٹس ان اسلام ٹوڈے ٹو الائن مسلمس ٹو دا ریکوائرمنٹس آف ماڈرن ٹائمس؟ تھی جی ایک جس کا میں بھی حصہ تھا، مسلم ریفارم موومنٹ تھی جو امریکہ میں بنی. زودی جیسر ہمارے ایک سیرین سعودی بیک گراؤنڈ کے تھے، ہیں آج بھی ہمارے، آج بھی اچھے دوست ہیں. تو آئی ہیڈ سارٹ آف اے پریولیج اور آنر ٹو بی پارٹ آف دیٹ گروپ ٹو. مجھے یاد ہے پرہیپس اٹ واز ان 2012 سم تھنگ لائک دیٹ، مجھے اب سال یاد نہیں. ابھی بھی آپ گوگل کریں گے نا مسلم ریفارم موومنٹ تو آپ کو مل جائے گا، میرا نام بھی ملے گا، وہ ہم 10-12 لوگوں کے نام بھی ملیں گے. بس ہم اتنے ہی تھے لوگ، بس اس سے زیادہ نہیں تھے. کچھ دوستوں نے مل کے ایک مسلمس فار اسرائیل گروپ بنایا، میں بھی اس میں تھا کہ بھئی اسرائیل کے ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے، اسرائیل کا پورا رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے. میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. تو اس گروپ میں میرا خیال ہے مسلم کو 2 نہیں تھے، باقی سب ہمارے بھارتی بہن بھائی آئے. تو دیکھیے لوگ ڈرتے ہیں. تو وہ پھر ریفارم موومنٹ کیا ہونی ہے؟ ہاں ریفارم میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں اکیلا بھی کچھ اس کی کیمپین چلا سکتا ہوں، بٹ آئی نیڈ ریسورسز.
ٹھیک ہے، ہم بڑی مشکل سے اپنا ٹی وی چلا پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنے ہم مقدمے بھگتتے ہیں، تو اب ایک بڑا کام کرنے کے لیے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں جڑتا. تو وہ اسلام میں ریفارم کی، جیسے میں نے ابھی پیچھے بھی کہا، گنجائش بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر آف کورس یہ ایک اپریٹس ہے، ریسورسز چاہیے، ٹیم چاہیے، آگے چلیں. مطلب میں نے بھی طارق فتح جی کا ذکر کیا، وہ بیچارے یہ آس دیکھتے دیکھتے چلے گئے، پیچھے اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، بہرحال ہم جتنا ہو سکے گا، مجھ سے جتنا ہو سکے گا، میں اتنا تو کر ہی رہا ہوں، کرتا رہوں گا اپنے آخری سانس تک. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا بھی چاہیے ساتھ کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یوٹیوب پہ آپ میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی، ٹیک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اور ہم نے شروع کر دیا لائیو سپر چیٹ کا سلسلہ. میری فرینکلی اینٹیسپیشن، ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ کویشچنز آج آئے ہیں، اور میں اور بھی اگر کوئی ہیں تو میں ان کو ایڈریس کروں گا. دیکھیے جی، سربجیت جی کا ایک اور کویشچن آ گیا، واٹ از دا ریئل میننگ آف پیلسٹائن ول بی فری فرام ریور ٹو دا سی، پلیز آنسر. یہ مجھ سے نہ ہی جواب مانگے تو اچھا ہے. ایک بار میں شیوم جی سے کہوں گا کویشچن کو دوبارہ اسکرین پہ اگر لا سکیں تو. وہ بہرحال وہ جو ریور ٹو دا سی کا آپ نے پوچھا، یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لوگ، ہمارے کینیڈین پولیٹیشین بھی دے رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ obsession، ابھی ایک بھائی نے کویشچن پوچھا تھا، پھر کویشچن آ گیا، پیلسٹینین میننگ آف پیلسٹائن ول بی فری فرام ریور ٹو دا سی، پلیز آنسر. تو یہاں کینیڈین کچھ پولیٹیشین نے کہا، تو ہماری جو جوش آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بڑا ورود کیا اس پہ. اور ابھی ایک ساتھی نے، شاید آپ ہی نے یا کسی نے یہ کویشچن پوچھا کہ یہ ہیومن کاسٹ کیا، یہ جو لینڈ کو لینے کا ہوتا ہے. تو میں تو آنیسٹلی پرسنلی یہی سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کا جو ماڈل ہے وہی اچھا ماڈل ہے. دھیرے دھیرے دنیا اگر امن چاہتی ہے تو اس پہ ہی چلنا ہوگا. اب یہ ماڈل صرف یورپین یونین میں نہیں ہے، ایون یہ جی سی سی کی کنٹریز میں بھی بڑا ایزی ہے آنا جانا، جو ان کے آپس کے لوگ ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ایون سینٹرل ایشین ملکوں میں جو سینٹرل ایشین لوگ ہیں ان کا آپس میں آنا جانا کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے صرف یورپین یونین نے کیا ہوا ہے، اور بھی ریجنز میں ہوا ہوا. ایون بھارت، نیپال، بھوٹان جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ریلیٹیولی، ان میں بھی بہت ایزی ہے. تو دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ ماڈل چل رہا ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، اور پھر یہ سنگاپور، ہانگ کانگ. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ یورپین یونین کا ہے، دنیا میں یہ ایکسپینڈ ہوا ہے، لیکن یہ جتنا ہو سکے اتنا ہے ضروری. مگر پیلسٹائن کے کانٹیکس میں یہ ابھی ذرا دور کا خواب لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتا پیلسٹینین جہادی گروپوں کو. میں عام پیلسٹینین کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ہے پرابلم. فرینکلی اسرائیل، میں جانتا ہوں اسرائیل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی خوفناک ہیوی بمبارڈمنٹ کریں، مگر اسرائیل بہت انسیکیورٹی محسوس کرتا ہے. ہولوکاسٹ سے گزرا ہے، اور ابھی دوسرا ہولوکاسٹ ہوا ہے یہ 7 اکتوبر کو. تو اس کی انسیکیورٹی بہت ہے، تھوڑے لوگ ہیں، اور ایران ہے ادھر، اور کچھ عرب دیشوں کا بھی نہیں پتہ، انپریڈکٹیبل ہیں، اور سب سے زیادہ جہادی گروپ. اب یہ دیشوں کی جو جنگیں ہیں یہ ذرا کم خطرناک ہیں، یہ جہادی گروپ تو بہت ہی خطرناک ہیں. اب دیکھیے، مطلب کہیں فرانس میں اٹیک ہوتا ہے، کہیں بیلجیم میں، کہیں جرمنی میں، اب ذرا کم ہوئے ہیں، پھر کچھ ہوئے ہیں اٹیک یہ حماس کے بعد، ٹیررسٹ حملے کے بعد. تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے اٹیک سے وہ دیش ہل جاتے ہیں. تو یہ ہے پرابلم. اس لیے یہ جو ہے نا پیلسٹائن والا معاملہ جو آپ کہتے ہیں، یہ کوئی آسان نہیں ہے سلوشن. بہت کویشچنز آ رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک اور کویشچن نائک جی کا آیا، انڈیا اسرائیل ریلیشن شپ ول افیکٹ آفٹر دس وار. آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز اسرائیل سمجھتا ہے کہ بھئی انڈیا اور اسرائیل کی پارٹنرشپ بہت ضروری ہے. ابھی G20 میں کتنا بڑا معاہدہ ہوا جو یہ مڈل ایسٹ، انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کے کوریڈور کا تھا، اور اسرائیل بھی اس میں شامل تھا. پھر کچھ سال پہلے I2U2 بنا. اب I2 میں کون سے 2 کنٹری ہیں؟ انڈیا اینڈ اسرائیل. اور یو میں کون سے 2 کنٹریز ہیں؟ UAE اینڈ USA. کتنا یہ ڈائیورس قسم کا یہ الائنس ہے. بھارت ہندوتوا سویلائزیشن کا دیش ایک، UAE جو ایک ماڈریٹ اسلامک دیش 2، یعنی عرب سویلائزیشن کا ایک حصہ، اسرائیل جوش،
اور یو ایس اے دنیا کی بڑی اکانومی. کہنے کو I2U2 میں 4 دیش ہیں مگر اس میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے. تو یہ جو سمبند ہے یہ چلے گا. بھارت نے کوئی اسرائیل کے خلاف تھوڑی کوئی بات کی ہے. بھارت تو مطلب بلکہ اسرائیل کو سپورٹ ہی کیا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھارت کو فوجیں بھیج دے گا, نہ بھیجنی چاہیے بھارت کو. امریکہ نہیں بھیج رہا, ٹھیک ہے. تو امریکہ بھی ساتھ ساتھ, جو بائیڈن بھی فلسطینیوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں, تو اس بار جو آپ کے ساتھ ہوا ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن دونوں طرف چل رہے ہیں, تو بھارت کو بھی دونوں طرف چلنا چاہیے. اور اسرائیل بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے, وہ بھی میچور ریاست ہے, اور بھارت بھی بہت میچور ریاست ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا. جی ڈسٹرکشن آف حماس پاسبل ہے یا نہیں ہے. شبھم جی کا ایک اور کویشچن آ گیا, لاٹس آف لو, وین از یور نیکسٹ انڈیا وزٹ اینڈ واٹ از یور ٹیک آن کنکلوژن آف لیٹسٹ OIC میٹنگ, فیو پاکستانی اینڈ ادر ہیو اے پروپیگنڈا دے آر کلیمنگ حماس از کریشن آف اسرائیل. بڑی آپ نے 3-4 باتیں ہی پوچھ لی شبھم جی, اچھی باتیں ہیں. انڈیا کے وزٹ سے میں شروع کرتا ہوں. بھئی ہم کینیڈینس کے لیے تو انڈیا کا ویزا ہی بند ہے ابھی تو. ہاں ہمیں تو انڈیا سے بہت پیار ہے. جب آپ ویزا کھولیں گے ہم آ جائیں گے. چلیے جب ویزا کھولیں گے ملے گا تو ہم آ جائیں گے, یہ آپ سے پرومس ہے. اگر آپ دلی میں ادھر کہیں ہوئے تو آپ سے بھی ملیں گے. اس بار میری کوشش ہے کہ جب میں بھارت آؤں تو میں اپنے فیس بک اور ٹویٹر کے رائیں بتاؤں کہ میں جو بھی دوست ساتھی ملنا چاہتا ہے, مجھے دہلی پریس کلب یا کہیں پہ میں جگہ ایک کر لوں گا. میرا گجرات جانے کا بھی ارادہ ہے جب بھی میں آیا, تو وہاں بھی ایک جگہ بنا لوں گا, اور دلی میں بھی بنا لوں گا, اور میں چاہوں گا اور شاید مہاراشٹرا بھی بناؤں. نندن تھوال جی میرے بہت پیارے دوست رہتے ہیں, ان سے کہوں گا کوئی جگہ ڈھونڈ دے تو وہاں پہ, تاکہ سبھی دوستوں سے ملا جائے. تو یہ بھی ایک پرامس ہے. اب اس پرامس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اگلے کویشچنس پوچھے. اگلے کویشچن میں آپ نے پوچھا کنکلوژن کیا ہے. کنکلوژن میں نے اگرچہ بتا دیا OIC کا کیا ہے. کنکلوژن یہی ہے کہ OIC کی میٹنگ ہوئی, منہ دکھاوے کی بھی میٹنگ تھی, چونکہ اپنی اپنی جو عرب جنتا ہے ان سب کو بھی تو بتانا ہے نا ہم کنسرنڈ ہیں. لیکن اس پہ کنکلوژن میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بہت کنکریٹ قسم کا کوئی ایسا جو ہوتا ہے نا جس کو کامن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں, وہ بھی سامنے نہیں آئی. اس میں بھی ڈیوائڈ رہے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی, چونکہ مسلم امہ کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہر چیز ایک ہی لائن پہ رہے, ایک ہی پیج پہ رہے. بھائی کوئی ضروری ہے ایک ہی لائن میں ایک بھی پیج میں رہے. ایک پریوار میں 4-5 لوگوں کا پریوار ہوتا ہے, اس میں بچے پیرنٹس ایک ہی لائن پہ ایک ہی پیج پہ نہیں ہوتے. تو یہی تو ڈیموکریسی ہے, تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اچھا یہ بڑی خواہش ہوتی ہے جی کہ سارے ہندو جو ہیں نا وہ ایک ہی پیج پہ آ جائیں. بھائی نہیں پاسبل ہوتا. جیوز, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میرے یہ 3-4 جو یہاں پہ بڑی جوش آرگنائزیشنز ہیں کینیڈا میں, ان کے جتنے ہیڈز ہیں میرے دوست ہیں سب کے. بڑا مشکل ہوتا ہے ان سب کو میں ایک ٹیبل پہ اکٹھا بٹھا سکوں, آلموسٹ امپاسبل. وہ کہتے کچھ نہیں ہے, مگر میں ایک کو بلاتا ہوں, 3-4 کو بلاتا ہوں, تو ایک آتا ہے, باقی کوئی نہ کوئی مجھے وہ آ جاتا ہے, ایکسکیوز آ جاتا ہے, میں بزی ہو گیا. یہ مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو اٹس کوائٹ نیچرل. تو وہ اگر OIC میں اگر سب ایک ہی پیج پہ نہیں آئے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. یہ پتہ نہیں کیوں خبت ہے خاص طور پر امہ والے کانسیپٹ میں, جی ہر چیز بس ایک ہی ہو جائے. یہی مسلم بردرہڈ چاہتے ہیں نا. حتیٰ کہ مسلم بردرہڈ حماس کے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے ہیں. بھائی وی آل آر ہیومنس, ہمیں ایک دوسرے سے, چاہے ہم ایک ہی سوچ رکھنے والے ہوں, ایک ہی طرح کے ہوں, ہمیں انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں, آئیڈیالوجی کلیش کرتی ہے, پرسنالٹی کلیش کرتی ہے, کیا کچھ کلیش نہیں کرتا. تو اٹس ناٹ نیسیسری ٹو گیٹ along 24/7. تو یہ ہے میرا کنکلوژن. تو یہ نہیں ہو سکے. غالباً ایک اور کویشچن بھی تھا آپ کا, وہ میرے ذہن سے نکل گیا, وہ بھی اچھا ہوا. اچھا ہاں, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ پاکستانی اور کچھ کہتے ہیں جی کہ حماس از اے کریشن آف اسرائیل. بہت اچھا کویشچن ہے یہ بھی جی. یہ میں سنتا ہوں, بڑے میں پاکستان کے جگادری لوگوں سے سنتا ہوں. اچھا پھر میں ان سے کہتا ہوں اگر وہ اسرائیل کی کریشن ہے تو پھر حماس کی کنڈیمنیشن کرو نا, کھل کے کرو کنڈیمنیشن, پھر تو مزہ آ جائے. اچھا وہ بھی نہیں کرنی. یعنی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کانسپیریسی تھیوری بھی اکراس دا بورڈ ہے جی, حماس از اے کریشن آف اسرائیل. اچھا چلے جی, آپ کی میں نے کانسپیریسی مان لی, تو کہو حماس کو برا بلا کہو کتا بلا, جو ہماری ایکسپریشن ہوتا ہے, کہنا شروع کرو نا. تو پھر میں کم مانوں نا کہ بھئی تم اپنی کانسپیریشن میں کوئی وزن رکھتے ہو. بے شک ہو سکتا ہے تب بھی تمہاری کانسپیریسی تھیوری ہو, مگر اگر تم یہ کہنا شروع کر دو گے تو میں ایٹ لیسٹ یہ تو مانوں گا کہ تمہارے اندر کوئی کانشنس ہے, تمہارے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے. ایسا بھی نہیں کرنا.
اچھا وہ اسرائیل کی بھی کریشن ہے اور ساتھ وہ بڑے بہادر بھی ہیں, انہوں نے بڑا عظیم کام کیا, یعنی جو سیویجری کی, جو ٹیررزم کی, تو بہت عظیم کام ہے. تو اینی ہاؤ جن جن دوستوں کے کویشچنز آ گئے وہ تو میں نے جواب دے دیے. اگر کوئی اور ساتھی نیا ہے تو جس کا کویشچن میں نے ایڈریس نہیں کیا تو میں اس کے سوال کو ایڈریس کرتا ہوں. اور میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنی بات چیت کو کوئی 30-35 منٹ میں مکمل کر دوں گا, مگر آپ کی محبت ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا, ایگزیکٹلی 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. یہ آپ کو بھی بور کر دے گا, مجھے تو بور نہیں کرے گا, میں اور بھی بات چیت کر سکتا ہوں. اگر کسی نئے ساتھی کا کویشچن ہے تو میں ضرور ایڈریس کرتا ہوں, ورنہ چلتے چلتے میں یہ کہوں گا کہ میں بہت دھنیوادی ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے زیادہ کویشچنز کے ساتھ, اتنی زیادہ محبت کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے گیپ کے بعد میرے ساتھ جڑے. آپ اپنے ساتھیوں کو کہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ یہ میسج پھیلائیں کہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں, میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کریں. اور مجھے یہ انداز آپ سے جو بات چیت کرنے کا بہت پسند آیا. میں نے شروع میں کہا, آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کی شوز آپ کے ساتھ باقاعدگی سے کرتا رہوں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریگولر شوز ہیں وہ بھی آئیں گے. یعنی آپ کو اب ٹیگ ٹی وی اور میرے پرسنل چینل میں بہت زیادہ کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا. کچھ مہینوں سے آپ کو 3-4 شوز ویک کے مل رہے ہیں, اب شاید 6-7 شوز آپ کو ملیں. یہی میرا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ جڑوں. ہم پائنیئرز میں تھے, میں ان پائنیئرز لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے انڈیا پاکستان کے ایشوز پہ ڈیلیکیٹ باتیں, بہت ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی 2011 میں. طارق فتح جی واز ون آف مائی پرائم گیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم جو شروع کے تھے. وہیں سے مجھے یاد ہے 2011 کا میرا اور طارق فتح جی کا پہلا شو, وہ طارق فتح جی کا بھی پہلا شو تھا انڈیا میں ان کو جاننے کے حوالے سے, میرا بھی پہلا شو تھا مجھے انڈیا میں جاننے کے حوالے. تب سے ہم یہ سفر کر رہے ہیں. بیچ میں ہم ذرا سلو ہو گئے, کووڈ آ گیا, سب کچھ آ گیا. اب ہماری کوشش ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم اپنے اس سفر کو پھر تازہ دم کریں, پھر آگے لے کر چلیں, اور آپ کی کنٹریبیوشن کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے. اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور کروائیں, اور سوشل میڈیا پہ اس بات چیت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ڈائیورسٹی آف تھاٹس, ڈائیورسٹی آف ڈسکشن بہت ہیں. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ اینگلز بھی بات چیت کرنے کے بہت ہیں. ہم اپنے بھگوان کے, اپنے پروردگار کے, اپنے گاڈ کے, اپنی یونیورس میری گاڈ ہے, اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے اور آپ کے ساتھ ڈائلاگ کا موقع فراہم کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج آپ کے ساتھ. بڑی لمبی بات چیت ہو گئی, اتنے عرصے بعد 1 گھنٹے کی مسلسل بات چیت. میرا گلا نہیں تھکا, لیکن میں پھر آپ کے ساتھ چند دنوں میں حاضر ہوں گا. کل میرا اور آرزو کاظمی کا شو دیکھیے گا, ان سے آپ پینل ڈسکشن میں کویشچنز پوچھیے گا, اور پرسوں دھیرج شرما جی کے ساتھ ہوگی بات چیت. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹریمنگ کے شوز بھی آتے رہیں گے. ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ طاہر گورا کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور ان دونوں چینلز پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے پیٹریون, پے پال اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے آخر میں میرا میسیج یہ ہے کہ آپ ہمارے ایپس راکو, اینڈرائڈ, امیزون, ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے ٹیگ ٹی وی کے, اینڈ یو کین واچ اس 24/7 تھرو آر ایپس. بہت بہت دھنیواد, بہت بہت شکریہ. ست سری اکال, نمشکار, السلام علیکم, پرنام.